अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। आज हम सूरत अन-निसा की आयत नंबर 103 पढ़ेंगे। 103 बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़ाइज़ा फिर जब कज़ई तो मुस्सलाता तुम पूरी कर लो नमाज, फ़ज़्कुरुल्लाह बस तुम जिक्र करो अल्लाह ताला का, क़ियामन व क़ुऊदन खड़े हुए और बैठे हुए, व अला जुनूबिकुम और अपनी करवटों पर, फ़ाइज़ा फिर जब फ़ाइज़तमनन्तुम फिर जब तुम बेखौफ हो जाओ, फ़अक़ीमुस्सलाता तो तुम कायम करो नमाज, इन्नस्सलाता तहकीक नमाज, कानत है अलल मुमिनीना मोमिनों पर, किताब मौकूफा मौकूता फ़र्ज मुकर्ररा वक्तों में, किताब मौकूता। अल्लाह ताला ने हुक्म दिया है कि नमाज खौफ के बाद कसरत से उसका जिक्र किया जाए, जैसे जिक्र इलाही दिगर तमाम नमाजों के बाद भी मशरू और मरगूब है, लेकिन नमाज खौफ के बाद उसकी ज़्यादा तकीद है, क्योंकि उस नमाज के अरकान में तखफीफ कर दी गई और उसमें आने जाने की भी रुख्सत है। इसके अलावा और भी कई सहूलतें हैं जो दिगर नमाजों में नहीं हैं। फ़इज़तमनन्तुम फ़अक़ीमुस्सलाता यानी जब अमन हासिल हो जाए, खौफ जाता रहे और तमानियत हासिल हो जाए, तो पूरी नमाज पढ़ो और उसे इस तरह पढ़ो जिस तरह तुम्हें उसकी हदूद खुशू, रुकू, सुजूद और दिगर अरकान के साथ अदा करने का हुक्म दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, इन खिफ्तुम फरिजालन और रुकबाना फ़इज़ा अमिनतुम फ़ज़्कुरुल्लाह कमा अल्लमाकुम मा लम तकूनु तअलमून, सूरत अल-बकरा में। फिर अगर तुम डरो तो पैदल पढ़ लो या सवार, फिर जब अमन में हो जाओ तो अल्लाह ताला को याद करो जैसे उसने तुम्हें सिखाया है जो तुम नहीं जानते थे। इन्नस्सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौकूता। सैयदना अबू मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम नाजिल हुए, उन्होंने नमाज पढ़ाई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर उन्होंने नमाज पढ़ाई और सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज पढ़ी। फिर जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मुझे उसी का हुक्म दिया गया है। बुखारी की रिवायत है। सैयदना बरीदा रज़ियल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि एक शख्स ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नमाज के औकात के मुतल्लिक़ सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 2 दिन हमारे साथ नमाज पढ़ो। फिर जब सूरज ढला तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदना बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु को हुक्म दिया, उन्होंने अजान दी
پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے ظہر کی اقامت کی کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عصر کی اقامت کہی۔ اس وقت سورج بلند، سفید اور شفاف تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی اقامت کا حکم دیا۔ انہوں نے جب سورج غائب ہو گیا تو اقامت کہی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اقامت کا حکم دیا تو انہوں نے عشاء کی اقامت کہی۔ جب شفق غائب ہو گئی پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اذان کا حکم دیا۔ انہوں نے اندھیرے میں اذان دی اور فجر کی اقامت کہی۔ جب صبح طلوع ہوئی پھر جب دوسرا دن ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ظہر کو ٹھنڈا کریں۔ انہوں نے ٹھنڈا اور خوب ٹھنڈا کیا اور عصر میں پہلے دن کے مقابلے میں تاخیر کی اور ایسے وقت پڑی کہ سورج بلند، صاف و شفاف تھا، اس میں زردی نہیں آئی تھی، اور مغرب کی نماز شفق غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عشاء کی نماز تہائی رات گزرنے کے بعد پڑھی اور صبح کی نماز پڑھی اور اسے خوب روشن کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے اوقات پوچھنے والا کہاں ہے؟ اس نے کہا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں موجود ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز کے جو اوقات تم نے دیکھے ان کے درمیان تمہاری نماز کے اوقات ہیں۔ آیت نمبر 104۔ ولا تاہینو، اور نہ تم ہمت ہارو، فی ابتغاء القوم، دشمن قوم کی تلاش میں، ان تکونو، اگر ہو تم، تعلمون، دکھ اٹھاتے، فإنہم، تو بلا شبہ وہ بھی، یعلمون، دکھ اٹھاتے ہیں، کما تعلمون، جیسے تم دکھ اٹھاتے ہو، وترجون، اور تم امید رکھتے ہو، من اللہ، اللہ تعالیٰ سے، ما لا یرجون، جس کی نہیں وہ امید رکھتے، وکان اللہ، اور ہے اللہ تعالیٰ، علیماً، خوب جاننے والا، حکیمہ، بڑا حکمت والا۔ یعنی اپنے دشمن کا پیچھا کرنے میں کمزوری اور سستی نہ دکھاؤ، اس لیے کہ تمہیں تکلیف پہنچتی ہے تو انہیں بھی تکلیف پہنچتی ہے۔ یہ تکلیف تمہارے ساتھ خاص نہیں ہے۔ مومنوں کو جنگ میں صبر کا زیادہ مظاہرہ کرنا چاہیے، اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قربت اور اس کی جنت کی امید رکھتے ہیں، جس کی کافر امید نہیں رکھتے۔ ان تکونوا تعلمون فإنہم یعلمون کما تعلمون، یعنی اگر تم زخمی یا قتل ہوتے ہو تو وہ بھی تو اسی طرح زخمی اور قتل ہوتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، یمسسکم کرہن فقد مس القوم کرہم مثلہ، سورہ آل عمران میں، اگر تمہیں کوئی زخم پہنچے تو یقیناً ان لوگوں کو بھی اس جیسا زخم پہنچا ہے۔ وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ، ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، سورہ آل عمران میں،
اور نہ کمزور بنو اور نہ غم کرو اور تم ہی غالب ہو اگر تم مومن ہو۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ زین استجابو للہ والرسول من بعدہا اصابہم الکرب للذین احسنوا منہم واتقوا اجر عظیم۔ سورہ آل عمران میں وہ جنہوں نے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم مانا اس کے بعد کہ انہیں زخم پہنچا، ان میں سے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے نیکی کی اور متقی بنے بہت بڑا اجر ہے۔ آیت نمبر 105۔ انا تحقیق ہم نے انزلنا نازل کی الیکا آپ کی طرف، الیک الکتاب آپ کی طرف کتاب، بالحق کے ساتھ حق کے، لتحکما تاکہ آپ فیصلہ کریں، بین الناس سے درمیان لوگوں کے، بما اس کے ساتھ جو اراک اللہ سکھایا آپ کو اللہ تعالیٰ نے، ولا تکن اور نہ ہوں آپ للخائنین خیانت کرنے والوں کی خاطر خصیمہ جھگڑنے والے۔ آیت نمبر 106۔ واستغفر اللہ اور آپ بخشش مانگیں اللہ تعالیٰ سے، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کانا ہے، غفور الرحیم بہت بخشنے والا نہایت رحم کرنے والا۔ آیت نمبر 107۔ ولا تجادل اور نہ آپ جھگڑا کریں، عن الذین ان لوگوں کی طرف سے جو یختانون خیانت کرتے ہیں، انفسہم اپنے آپ سے، ان اللہ تحقیق اللہ تعالیٰ لا یحب نہیں پسند کرتا، من اس شخص کو جو کانا ہے خوانا اسیما بہت خائن گنہگار۔ ان آیات کی شان نزول میں بتایا گیا ہے کہ انصار کے قبیلہ بنی ظفر میں ایک شخص تاما یا بشیر بن ابرک نے ایک انصاری کی زرہ چرا لی۔ جب اس کا چرچا ہوا اور اس کو اپنی چوری کے بے نقاب ہونے کا خطرہ محسوس ہوا تو اس نے وہ زرہ ایک یہودی کے گھر پھینک دی اور بنی ظفر کے کچھ آدمیوں کو ساتھ لے کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گیا۔ ان سب نے کہا کہ زرہ چوری کرنے والا فلاں یہودی ہے۔ یہودی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ بنی ابیرک نے زرہ چوری کر کے میرے گھر پھینک دی ہے۔ بنی ظفر اور بنی ابیرک تاما یا بشیر وغیرہ ہوشیار تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو باور کراتے رہے کہ چوری یہودی نے ہی کی ہے اور وہ تاما پر الزام لگانے میں جھوٹا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کی چکنی چپڑی باتوں سے متاثر ہو گئے اور قریب تھا کہ اس انصاری کو چوری کے الزام سے بری کر کے یہودی پر چوری کی فرد جرم عائد فرما دیتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، جس سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی بحیثیت ایک انسان کے غلط فہمی میں پڑ سکتے ہیں۔ دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے
کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب نہیں تھے، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً صورتحال واضح ہو جاتی۔ تیسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ جیسا کہ عصمت انبیاء کا تقاضا ہے، یہ وہ مقام عصمت ہے جو انبیاء کے علاوہ کسی اور کو حاصل نہیں۔ ان آیات میں منافقین کی ریشہ دوانیوں کا پردہ چاک ہو گیا۔ یہ لوگ مقدمات میں مجرم کی حمایت کرتے تھے، اس کو بری کرانے کے لیے بحث و مباحثہ کرتے تھے، راتوں کو ایسی باتوں کا مشورہ کرتے تھے جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، خود جرم کرتے تھے اور اس جرم کی تہمت کسی اور پر لگا کر اپنے آپ کو بری ٹھہراتے تھے، اور غلط وکالت کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلط فیصلہ کرانے کی کوشش کرتے تھے۔ ان کی ان تمام کاوشوں اور سازشوں کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرما کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمام مومنوں کو ہوشیار کر دیا اور مقدمات کے فیصلہ کے سلسلہ میں رہنمائی فرمائی۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کی حفاظت فرماتا ہے، اور اگر کبھی حق کے پوشیدہ رہ جانے اور اس سے ادھر ادھر ہو جانے کا مرحلہ آ جائے تو فوراً اللہ تعالیٰ اسے متنبہ فرما دیتا ہے اور اس کی اصلاح فرما دیتا ہے۔ وَلَا تَكُن لِّلْخَائِنِينَ خَصِيمًا۔ اس آیت میں ایسے مسلمانوں کو جنہوں نے محض خاندان اور قبیلہ کی عصبیت کی بنا پر مجرم کی حمایت کی تھی، اور تمام لوگوں کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ انصاف کے معاملہ میں کسی قسم کا تعصب برداشت نہیں کیا جائے گا۔ اگر ایک فریق دشمن قوم سے تعلق رکھتا ہے اور وہ حق پر ہے تو اسی کی حمایت کی جائے گی، مسلمانوں کی نہیں کی جائے گی۔ اِنَّا أَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حجرے کے دروازے پر جگڑنے والوں کی آواز سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حجرے سے باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، میں بھی ایک بشر ہوں، اس لیے جب میرے پاس کوئی جھگڑا لے کر آتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ تم میں سے ایک شخص اپنی دلیل کو دوسرے کی نسبت زیادہ اچھے طریقے سے پیش کرے اور میں اسے سچا سمجھ کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، تو جسے میں فیصلہ کر کے کسی مسلمان کا حق دے دوں تو وہ جہنم کی آگ کا ٹکڑا ہے، وہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ بخاری کی روایت ہے۔ آیت نمبر 6 میں بغیر تحقیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیانت کرنے والوں کی حمایت کی ہے اس پر اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کریں۔ اس سے معلوم ہوا کہ فریقین میں سے جب تک کسی کی بابت پورا یقین نہ ہو کہ وہ حق پر ہے، اس کی حمایت و وکالت کرنا جائز نہیں۔ اس کے علاوہ اگر کوئی فریق دھوکے اور فریب اور اپنی چرب زبانی سے عدالت یا حاکم مجاز سے اپنے حق میں فیصلہ کرا لے گا تو وہ صاحب حق نہ ہو تو ایسے فیصلے کی عند اللہ کوئی اہمیت نہیں۔ اس بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
ایک حدیث میں اسی طرح بیان فرمایا، خبردار میں ایک انسان ہی ہوں اور جس طرح میں سنتا ہوں اسی کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہوں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار اور ہوشیار ہو اور میں اس کی گفتگو سے متاثر ہو کر اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو، اور اس طرح میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں۔ اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے۔ سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ دو انصاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ دراصل وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی میراث کے بارے میں فیصلہ کرانا چاہتے تھے، جس کی حد بندی کے نشانات مٹ چکے تھے اور دونوں کے پاس کوئی گواہی بھی نہیں تھی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ تم اپنے جھگڑے میرے پاس لے کر آتے ہو اور میں تو صرف ایک بشر ہوں۔ ہو سکتا ہے کہ تم میں سے بعض لوگوں کی نسبت اپنی بات زیادہ چرب زبانی سے پیش کر سکیں، لیکن میں تو اسی کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں جو میں سنتا ہوں۔ لہٰذا اگر میں نے فیصلہ کرتے ہوئے کسی کو اس کے بھائی کے حق میں سے کچھ دے دیا تو وہ اسے نہ لے، کیونکہ یہ تو میں اسے جہنم کی آگ کا ٹکڑا دے رہا ہوں، اور وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ وہ اس کی گردن میں آگ کا طوق ہوگا۔ یہ ارشاد نبوی سن کر دونوں انصاری رونے لگے اور دونوں میں سے ہر ایک نے کہا کہ میرا حق بھی میرے بھائی کے لیے ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنو، جب تو نے یہ بات کہی ہے تو جاؤ اور اسے آپس میں تقسیم کر لو، صرف اپنے اپنے حق کی جستجو کرو اور قرعہ ڈال لو، پھر تم میں سے ہر ایک اپنے ساتھی کے حقوق سے بری ذمہ ہو جائے۔ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا، یعنی جو حمایت آپ نے کی اس کی مغفرت طلب کریں۔ مفسرین نے ایک معنی یہ بھی کیا ہے کہ ان گناہ گاروں کے لیے ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ بعض اوقات قاضی ایک فریق کی چرب زبانی کی وجہ سے اس کے حق میں فیصلہ دے دے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں صحیح نہیں ہو جائے گا۔ ام المؤمنین سیدہ ام سلمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں ایک انسان ہی ہوں اور میرے پاس لوگ مقدمے لے کر آتے ہیں۔ ممکن ہے ایک شخص اپنی دلیل و حجت پیش کرنے میں تیز ترار ہو اور میں یقین کر لوں کہ وہی سچا ہے اور اس طرح اس کے حق میں فیصلہ کر دوں، حالانکہ وہ حق پر نہ ہو۔ پس جس شخص کے لیے بھی میں دوسرے مسلمان کا حق اسے دے دوں تو وہ آگ کا ٹکڑا ہے، یہ اس کی مرضی ہے کہ اسے لے لے یا چھوڑ دے۔ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، مطلب یہ ہے کہ یہ لوگ جنہوں نے دوسروں کی خیانت کی ہے، در حقیقت سب سے پہلے انہوں نے اپنی جانوں سے خیانت کی ہے، کیونکہ دوسروں سے دغا کرنے والا پہلے اپنے آپ سے دغا کرتا ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔